مولانا ومولى الثقلين شمس المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفلاح واللعنة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله فهدية الرضوان فأربعة أشياء صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد آپ سبھی حضرات محترم سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں. مرحوم مغفور سید غلام عباس سعیدی سید ظفر عباس سعیدی مرحومہ مغفورہ زبیدہ خاتون بنت سید محمد حسین زیدی ان کے خاندان کے دیگر مرحومین اور اپنے مرحومین کی ارواح کو اصال فرمائیں. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اس کے مطابق ہم نماز ادا کرتے ہیں تو 25 منٹ وہ معینہ وقت جو مجھے دیا گیا تھا کہ اس میں مجھے ادا کرنی گزرنی. بہرحال اصول ٹوٹنے کے لیے بھی بنتے ہیں. شاید ہمارا اصول ہمیشہ یہی بیان کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ اگر ہو جائیں اس سے زیادہ کی گنجائش آپس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم سب مؤمنین ہیں اور تذکر کے لیے قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے وَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے رہو. جب ہماری کامیابی کا راز مضمر ہے اس وقت میں جب ہم منٹوں کا حساب کیا کریں.
जिस दिन हमने मिनटों का हिसाब शुरू कर दिया उस दिन हम कामयाब हैं। आधा घंटा हमारी ज़िंदगी में तो ऐसे है जैसे उसकी कोई औकात नहीं। इंशाअल्लाह मेरी मारूज़ात को आप दिल पर मत ले लीजिएगा, मगर ये कि ये तज़क्कुर के तौर पर कहा है। आज के हवाले से मुसलसल शायद 14 साल है कि मेरे बड़े भाई जी साहब हुक्म फरमाते हैं और मेरे नाम के फोड़ा पता नहीं कैसे निकल आता है, और आपका हुक्म मेरे लिए लाज़िमुल इताअत होता है। उसकी इंतज़ार के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं भी हो पहुँच जाऊँ। और आप लाइफ के साथ तहसीन है बेहाली के बेरब्त जुमलों को, टूटे फूटे अल्फाज को कबूल भी करते हैं और दाएँ बदाएँ मेरी तशरीफ़ को ताक़ीद भी करते हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आज के हवाले से चूँकि बरसी है, बरसी यानी बरस, एक बरस गुजर जाने के बाद हम फिर याद करते हैं, एक दिन मुअय्यन करते हैं, अगरचे जाने वाले हमारे दिलों से महफूज होते हैं, लेकिन एक दिन को मखसूस कर देते हैं हम कि कम अज़ कम अहबाब अज़्ज़ा दोस्त मिल करके बैठें। बहाना ज़िक्र हुसैन होता है। हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाएंगे हुसैन की ज़ात पर, हम तो मजलिस हुसैन बर्पा करते हैं। शायद इस ज़िक्र के तुफ़ैल और यकीनन इस ज़िक्र के तुफ़ैल हमारी मग़फ़िरत होगी इंशाअल्लाह। आखिरी मजलिस में मैं रिवायत भी आपकी खिदमत का ज़िक्र करूँगा। आज के हवाले से मैं कुछ चाह रहा हूँ कि उस दुनिया की कुछ बातें हो जाएं, और वो कैसे। एक आराबी आया पैगंबर की खिदमत में। आराबी कहते हैं बिल्कुल जो उजड़ गवार हो, देहाती पिंड। वो आया और आगे कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, दुनिया से बेजार हो गया, दुनिया की तकलीफ़ें, दुनिया की मुसीबतें, अपनों का बेगानापन, इन सब चीज़ों की वजह से मेरा दिल दुनिया से उजाड़ हो गया। अब दिन भी या रसूल अल्लाह, मुझे इजाज़त दीजिए लिल मौत, मुझे मरने की इजाज़त दीजिए। बहुत अजीब-ओ-गरीब सवाल किया। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ बंदे खुदा, तूने क्या समझ लिया ये जो दुनिया की तकालीफ है, दुनिया की जो मुसीबतें हैं, ये जो आजमाइशें हैं, मर के तो इनसे आज़ाद हो जाएगा, अगली मंजिलें बहुत सख्त हैं। अगली मंजिलें कोई फूलों की सेज नहीं है कि तू मौत की मुझसे इजाज़त लेकर मरने के बाद वो सुकून तलाश कर रहा है। लिहाजा ये बात भी दुरुस्त नहीं है कि सुकून तो सिर्फ कब्र में होगा। सुकून उन अमलों की वजह से होगा कब्र में कि जो दुनिया में अंजाम दिए। और फिर पैगंबर खत्म मरतबा फरमाते हैं कि क्या तू नहीं चाहेगा कि रिज़वान जन्नत तुम्हारे लिए तुम्हारी तरफ इस तरह से आए। अच्छा, यहाँ विदिन द ब्रैकेट में बात करना चाहूँगा, और वो ये कि ये जो हमारे अमाल है ना, तो अभी हम अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, खुदा न खास्ता। क़यामत के दिन इसका एक नेचुरल जो असर होगा, फितरी अमल होगा। अगर बुरे अमल होंगे
تو ہم داروغہ جہنم کی طرف خود بخود کھینچتے چلے جائیں گے. یعنی ہمیں بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ان برے اعمال کی وجہ سے داروغہ جہنم کی طرف ہم کھینچتے چلے جائیں گے. اور اس کے برعکس اگر ہم اچھے اعمال انجام دیں گے، وہ اعمال کے جو بہرحال محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، تو ہمیں جنت کی طرف لے جایا ہی جائے گا نا. رضوان جنت کی طرف ہم ایسے کھینچتے چلے جائیں گے جیسے مقناطیس کی طرف لوہا کھینچتا چلا جائے. تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ تمہیں ہدیہ بتاؤ رضوان کا، رضوان جنت کا. کہا یا رسول اللہ فرمائیے. آج میری تقریباً گفتگو جو ہے کہ منازل آخرت پر ہی رہے گی کہ کچھ لے کر کے انشاءاللہ. کہا کیا ہے؟ کہا الصبر، 4 ہے. الصبر علی المصیبہ علی المکارہ. الصبر علی المکارہ، مصیبتوں پر صبر کرنا. ایسا نہ ہو کہ کوئی مصیبت آئے، کوئی آزمائش آئے اور ہم آہو بکا کرنا شروع کر دیں، سر پہ ہاتھ رکھ کے پیٹنا شروع کر دیں. نہیں، مصیبت کا آنا، مصیبت کا آنا یہ فقط جو ہے وہ دشمنوں کے لیے ہے کہ جو مصیبت کو آفت سمجھتے ہیں. مؤمنین کے لیے درجات کی بلندی کی باعث بنتی ہے. جب مصیبت آتی ہے، جب آزمائشیں آتی ہیں، تو مکارہ پر صبر کرنا، یہ اگر کرتے چلے جاؤ گے رضوان سے دوستی بڑھتی چلی جائے گی. وہاں رضوان تمہیں ڈھونڈیں گے نہیں. تمہاری یہ صفت کہ جس کو کہتے ہیں صبر، یعنی صبر کرتے رہو گے دنیا میں، واویلا نہیں کرو گے، تو رضوان تمہارے عاشق بن جائیں گے. رضوان کی طرف تم خود بخود چلتے چلے جاؤ گے. اور روایت کے جملے ہیں صابر کی کیا اہمیت ہوتی ہے، صبر کرنے والا کیا مقام رکھتا ہے. کہتے ہیں کہ صابر جو ہوں گے، الصابرون لا يحاسبون يوم القیامت ويدخلون الجنة بغیر حساب. صبر کرنے والوں کا روز قیامت کوئی حساب نہیں ہوگا اور وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جائیں گے. صبر کرو. صابرین کا کیا مقام ہے، کتنا مقام ہے. ابھی مقام شکر پہ جب آؤں گا تو میں وہاں پر پھر دوبارہ صبر کی اہمیت کا تذکرہ کروں. اور یہ جب میں روایت پڑھ رہا تھا شاہ صاحب، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. انسان کی فطرت ہے نا، عجول ہے. قرآن فرماتا ہے انسان فطرتاً بے صبرا ہے. جو خدا نے کہہ دیا تو ہے، انسان بے صبرا ہے. صبر کرنا انسان کی فطرت کے خلاف ہے. بے صبری کرنا یہ انسان کی فطرت ہے. صبر کرنا انسان کی فطرت کے خلاف ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ ایک چھوٹے سے بچے کو، نومولود کو دیکھ لیجیے، رونا شروع کر دیتا ہے جیسے بھوک لگی. بے صبری. اچھا ذرا سا بڑا ہوا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا، بے صبری سے اگر ہاتھ پاؤں اس کے آپ پکڑ کے بھی رکھیں گے نا، آنکھوں سے اشارہ ایسا کرے گا مجھے فلاں چیز کی طلب ہو رہی ہے، بے صبری کرے گا. انسان میں بھی بے صبری بہت ہے. روایت میں ہے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان الصبر وشیعتنا اصبر منا. ہم صابر ہیں، ہم اہل بیت صابر ہیں، لیکن ہمارے شیعہ ہم سے زیادہ صابر ہیں.
भी नहीं, बुरे भी पढ़ के बहुत कराना। और अच्छा यहाँ असबर अगर इसका माना देखेंगे तो लफ्ज़ी तर्जुमा हम नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि असबर के माना है सबसे ज्यादा सब्र करने वाला, बड़ा सब्र करने वाला। शिया आइम्मा से ज्यादा बड़ा सब्र नहीं कर सकते। यहाँ क्वांटिटी की बात हो रही है, तादाद की बात हो रही है। शिया ज्यादा सब्र करते हैं, हमारे शिया ज्यादा सब्र करते हैं। अब आपका भी दिल मचल रहा है, बेसब्रे हो रहे हैं, है ना? जिस तरह से सवाल करने वाले ने के दिल में ये बेइत्मीनानी और बेसब्री थी, कहा या रसूलुल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप फिदा हो जाएं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? सैयदुस साबिरीन आप कैसे हैं? आपसे बढ़कर के सब्र करने वाला कौन हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है कि शिया ज्यादा सब्र करे आपसे? मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, उस जवाब पर के जो सादिक आले मोहम्मद ने दिया है। फरमाते हैं सुन, नहनु नस्बिरु अला मा नअलम व शिअतुना यस्बिरूना अला मा ला यअलमून। हम उस पर सब्र करते हैं जिसके अंजाम से वाकिफ होते हैं, हमारे शिया उस पर सब्र करते हैं जिसके अंजाम को उन्हें इल्म भी नहीं होता। सब्र करने वाले हैं, लेकिन हमारे शिया हमसे ज्यादा सब्र करते हैं। कैसे? कहा वो उस पर सब्र करते हैं जिसके अंजाम से वो वाकिफ ही नहीं है। हम तो अंजाम से वाकिफ होते हैं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद सब्र करो, सब्र करते चले जाओ, रिज़वान जन्नत को अपना आशिक बनाते चले जाओ, तो क़यामत में खौफ कब हो जाएगा? उनको क्या चाहिए तुमसे? एक, सब्र करो, किस पर? अलल मकारिह, मुसीबतों पर सब्र करो। दूसरा क्या करो? वशुक्र अला निअमिह, रिज़वान जन्नत वो क्या तो तुम्हारे लिए तोहफा लेकर के आए, उनके लिए क्या तोहफा पेश करते हैं? वशुक्र अला निअमिह, परवरदिगार की नेमतों का शुक्र करते चले जाओ। परवरदिगार की नेमतों का शुक्र अदा करते चले जाओगे। ये ना हो कि जैसे ही अल्लाह ने थोड़ा सा पैसा दे दिया, गर्दन में सरिया आ गया। हाँ, जैसे ही कोई नेमत मिल गई, फौरन अपने आप को दूसरों से मुनज़्ज़ा और मुमताज तसव्वुर करना शुरू कर दिया। मैं शायद खुदा का बड़ा नेक बंदा हूँ, मैं शायद खुदा का सबसे बड़ा महबूब बंदा हूँ कि मुझे ये कार, कोठी, बंगला दे दिया, मकाम दे दिया, मनसब दे दिया, इसको नहीं दिया, शायद इससे खुदा नाराज है। नहीं, ये जो शुक्र के लिए तुम्हें कहा जा रहा है, एक नेमत मिली है, परवरदिगार कभी मुसीबत दे करके आजमाता है कि देखते हैं सब्र करता है या नहीं करता। कभी आपको नेमत दे करके आजमाता है कि देखें शुक्र करता है या नहीं करता है। और रिवायत के जुमले हैं, दीन के बारे में जब पूछा गया, कहा निस्फ़ुहु अश्शुक्र व निस्फ़ुहु अस्सब्र, पूरा दीन, पूरा का पूरा दीन या रसूलुल्लाह क्या है? कहा उसका निस्फ सब्र है, निस्फ शुक्र। मुसीबत में सब्र कर लो और नेमत में शुक्र कर लो। अच्छा, शुक्र करोगे तो क्या होगा? कहा लअज़ीदन्नकुम, फकत शुक्र पर तुम्हें नेमत दूंगा नहीं, नेमतें बढ़ाता चला जाऊंगा। नेमत पर फकत नेमत मिलेगी नहीं, नेमत बढ़ेगी। और ये क्या है? मैं युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, परवरदिगार कहता है तू मुझे कर्ज दे। ज़हन आवाज़ हो गया। दो चीज़, एक अस्सब्रु अलल मकारिह, मुसीबतों पर क्या करना है? सब्र करना है। दो, वशुक्र अला निअमिह,
اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہے. وَإِنفَاقُ الْمَالِ فِي سَبِيلِهِ، اور اپنے مال کو خرچ کرنا ہے اس کے راستے میں. رضوان جنت کے لیے تحفہ لے کے جانا ہے تو کیا لے کر کے جائیں گے یہاں سے؟ انفاق المال فی سبیلہ، یعنی فی سبیل الرحمن، اللہ کے راستے میں تمہیں اپنا مال خرچ کرنا ہے. شیطان کی راہ میں 500 کا ٹکٹ 1000 کا ٹکٹ تو فوراً دوڑ کے پکڑ لیتے ہو. اللہ کی راہ میں، اللہ کی مسجد، اللہ کا گھر، اس کے لیے مال دیتے ہوئے پریشان ہو جاتا ہے. وہ ایک بندہ خدا سے ملاقات ہوئی، وہ کہا کہ جب بھی مجھ پر کوئی کڑا وقت آتا ہے، فرض کریں جیب میں اگر 100 روپے 50 روپے فوراً خدا کی راہ میں دے دیتا ہوں، اور پھر نہیں معلوم کس رستے سے خدا میری جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو اللہ کی راہ میں ایک دیتا ہے خدا ایک نہیں 10 دیتا ہے. لأزیدنکم، پروردگار کہتا ہے میں ضرور، لأزیدن، نون کو جو مشدد کیا ہے اس کے معنی ہے ضرور، ضرور زیادہ کروں گا، دوں گا نہیں. پھر یہاں بات روک کر کے شاید کسی مجلس میں عرض بھی کر چکا ہوں، پھر میں عرض کروں گا. وہ کیا؟ ہمارا خدا پر ایمان ہے، یقین ڈر رہے ہیں، یقین کم ہے حقیقت ہے. کیونکہ خود خدا کہتا ہے، خدا نے ایمان بہت زیادہ بانٹا ہے، یقین خدا کہتا ہے میں نے کم بانٹا. یقین کی نعمت، یقین کی دولت کم بانٹی گئی ہے. اب یقین اور ایمان ہے کیا؟ وہ ایک شخص جو ہے، یہ جگلر ہوتے ہیں نا، تماشا کرنے والے، وہ رسی پر چل رہا تھا بغیر کسی سہارے کے. وہ ایک طرف سے چلتا ہوا دوسرے کنارے پر پہنچ گیا اور کندھے پر اپنے بیٹے کو سوار کیا ہوا تھا. نیچے دیکھنے والے جب تماشائیوں نے دیکھا اور ایک سرے سے وہ دوسرے سرے تک پہنچا تو انہوں نے خوب کلیپنگ ویلپنگ کر دی، تالیاں بجا دی، تعظیم و تحسین حاصل کی. اس نے بڑی اس کی واہ واہ ہو گئی. کہنے لگے بھائی کیا زبردست کام کر دیا، بغیر کسی سہارے کے آپ رسی کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ گئے. کہا اگر میں واپس جانا چاہوں تو جا سکتا ہوں؟ یقیناً بالکل جا سکتے ہیں. ہمارا ایمان ہے آپ پر کہ آپ جب وہاں سے یہاں چل کے آ سکتے ہیں تو یہاں سے واپس بھی جا سکتے ہیں. کہا کون کون بیٹھے گا میرے کندھے پر؟ لا الہ الا اللہ. کون کون بیٹھے گا میرے کندھے پر؟ سب کا ایمان ہے کہ یہ واپس جا سکتا ہے، یقین نہیں ہے کہ واپس جا سکتا ہے. یقین صرف اس بیٹے کا ہے کہ جو کہتا ہے کہ باپ گرنے نہیں دے گا. یقین کم ملا ہے. یقین کی دولت اللہ نے کم نصیب کی ہے، بہت کم لوگوں کو ملا ہے. حتیٰ انبیاء نے بھی مانگا ہے. ابراہیم نے کیوں کہا لِتَطْمَئِنَّ قَلْبِي، پروردگارا اس لیے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، یقین حاصل ہو. کیا؟ انفاق کرو اللہ کے راستے میں، شیطان کے راستے میں نہیں، خدا کے راستے میں خرچ کرتے رہو. چاہے اپنی زندگی کو خرچ کرو، اپنی سانسوں کو خرچ کرو، اپنے مال کو خرچ کرو، اپنی اولاد کو خرچ کرو. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں تمہیں رحمان کے راستے میں خرچ کرنی ہے. تو کیا ہوگا؟ رضوان جنت کی طرف تم کھنچتے چلے جاؤ، کھنچتے چلے جاؤ. حضرت بلال بہت عظیم الشان ایک پرسنالٹی گزری ہے تاریخ اسلام میں. آپ جانتے ہیں مؤذن رسول ہیں، آفیشل مؤذن رسول ہیں. اور مجھے یہاں کہنے کی اجازت دیجیے ایک جملہ کہ بہت سارے عزیز نبی کے موجود ہیں، ان کے باوجود یہ اسٹیٹس جو ہے مؤذن رسول کا مؤذن بلال ہی کو ملا ہے. اتنے بڑے بڑے لوگوں کے باوجود فرماتے ہیں ارحنا یا بلال بالاذان، فرماتے ہیں بلال ہمیں اذان دے کر کے راحت و سکون دلاؤ.
کون کہہ رہا ہے؟ جو خود رحمت للعالمین ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر کیا؟ عالمین کے لیے رحمت بنا کر. جو عالمین کے لیے رحم و سکون بن کر کے آئے وہ بلال سے کہتے ہیں ارحنا یا بلال، میرا رحم میرا سکون تو ہے. سبحان اللہ. تو اذان دے مجھے سکون ملے. اچھا آج کل کے علماء میں، علامہ حضرات میں، مولانا حضرات میں یہ بہت بڑی ایک بری صفت ہے کہ 15-20 منٹ 30 منٹ لیٹ آئیں گے مجلس کے لیے یا حتی نماز کے لیے بھی. بعض 5 انتظار کرواؤ تاکہ اپنی اہمیت، یہ جھوٹی تسکین کے لیے مومنین کو انتظار کرواتے ہیں. لیکن پیغمبر ختمی مرتبہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان ہوئی ہو اور پھر وہ مصلی پر پہلے سے موجود ہوتے تھے. سبحان اللہ. واہ واہ. پیغمبر کی یہ مقام ہے تو کیا پدی کا شور مار، ہماری کیا حیثیت ہے؟ کون سا مقام چاہتا ہے؟ حضور اذان ہو گئی، پیغمبر مسجد میں بعد میں تشریف لائے. یہ شاید واقعہ پہلی مرتبہ آپ کے سماعتوں کی نظر ہو. اذان ہو چکی ہے، پیغمبر مسجد میں نہیں ہے، مسجد میں تشریف لاتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں بلال تم سب لوگ آج فرادہ نماز پڑھنا. اللہ اکبر. انفاق المال فی سبیلہ، ذہن میں رکھیے گا، مال کو خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں. کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کہا کہ میری یہ حالت اس وقت ایسی ہے کہ میں جماعت سے نماز پڑھا نہیں سکتا. کہا یا رسول اللہ ہوا کیا؟ کہا اذان کے وقت میرے دروازے پر ایک فقیر، ایک مسکین آ گیا اور اس نے سوال کر دیا کہ خدا کے واسطے مجھے کچھ دے دو. میرے پاس اور کچھ نہیں تھا، صرف پیراہن تھا، قمیص تھی، میں نے اتار کر کے وہ دے دی. بلال اب میری یہ حالت نہیں ہے کہ میں صرف اس وقت چادر اوڑھ کر کے آیا ہوں، جماعت نہیں پڑھا سکتا. ہمیں اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے کتنی تکلیف ہوتی ہے. امت محمدی ہیں ہم، ہمارا نبی ایک فقیر مسکین کے لیے اور کچھ نہیں ہے جیب میں، گھر میں پکا ہوا بھی کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ نہ جائے، اپنا پیر ہلکا کر کے لیے. انفاق المال فی سبیلہ. یہ تیسری چیز ہے. یہ خرچ کرو گے تو کیا ہوگا؟ رضوان جنت ان کی طرف کھینچتے چلے جاؤ. 3 تحفے ہو چکے ہیں. اچھا یہ ایک قسم کا پیپر آؤٹ ہو رہا ہے نا، ایسا ہے کہ تو آپ سمجھتے ہیں اسٹوڈنٹس پیپر آؤٹ ہونا، پیپر آؤٹ ہو جائے یعنی جو سوال پوچھے جائیں گے جن کے بارے میں حساب کتاب ہوگا وہ آج ہی ہمیں سارے سوال مل گئے ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں کامیابی ملے گی وہ آج ہی ہمیں پتہ چل رہے ہیں. تو پیپر آؤٹ ہو گیا بھائی. 3 سوال آپ کو پتہ چل چکے ہیں، یہ کر لوں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا، یہ بھی یاد کر لو یہ بھی کامیاب ہو جاؤں گا. یہ 2 کام 3 کام ہو گئے. چوتھا توجہ سے کرنا کیا ہے؟ وحفظ الامانۃ فی الوقف. وقف کے مال میں ایک تو اس کو امانت سمجھنا اور اس کی حفاظت کرنا. یہ کام کر لو گے تو کیا ہوگا؟ رضوان جنت تمہارے عاشق ہیں، کھینچتے چلے جاؤ گے، جنت میں خود بخود چلے جاؤ گے. یہ ہے کیا؟ حفظ الامانۃ فی الوقف. ایک چھوٹی سی مثال ہے تو اب بغیر اجازت کے کسی کا جوتا پہن کے ٹوائلٹ میں نہیں جا سکتے، حرام ہے. بغیر اجازت کے یہاں سے یہ مسجد کا مال وقف ہے، سجدے کا یہاں سے گھر لے جائے، ہماری مسجد ہے، ہم کسی اور مسجد سے تھوڑی لے کے جا رہے ہیں. جتنی نمازیں پڑھیں گی کوئی بھی قبول نہیں ہوگی جب تک مسجد کی انتظامیہ سے آپ اجازت نہیں لے لیتے ہیں. آپ موقوفہ مال میں تصرف نہیں کر سکتے ہیں. بھائی ہماری مسجد ہے، ہاں چندہ دیتے ہیں مسجد کو، اسپیکر لے آؤ بھائی، مائک شائک، ہمارے
مجلس ہے، مجلس کروانی رتی بھر بھی ثواب نہیں ہوگا بلکہ گناہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وقف کا مال تھا، تمہارا ایک کا مال نہیں ہے، پورے سانحے کے مومنین کا مال ہے، امانت ہے یہ. اور اس میں کیا کرنا ہے آپ نے؟ حفظ الامانہ، امانت کی حفاظت کرنی ہے. عزیزو اتنا حساس معاملہ ہے نا کہ جس پر ہم بالکل بھی توجہ نہیں کرتے، بالکل توجہ نہیں کرتے. کہ اپنی روزمرہ کی زندگی کو دیکھیں. میں نے ایک چھوٹی سی جگہ ہے، کیا ہے اس کی کتنے کی ہوگی؟ 5 روپے 10 روپے 15 روپے. میری نماز کی کتنی قدر و قیمت ہے؟ ایک 15-20 روپے کی سجدے گاہ کو اور ایک تسبیح کو میں اٹھا کر کے گھر لے گیا ہوں فقط اس لیے کہ ہماری مسجد ہے، موقوفہ مال ہے. آیت اللہ خمینی، آیت اللہ کوئی اور آج کے بھی بعض مجتہدین کبھی انہوں نے خمس کا مال ایسے کر کے لیا نہیں، ایسے اب آپ کے ساتھ اس مال پر کہیں ہمارا ہاتھ نہ لگ جائے اور اس کو صحیح جگہ پر پہنچانے کی ذمہ داری میری گردن پہ نہ آئے. اتنی احتیاط، اتنی زیادہ. یہ امام کو میں بھی دور کیوں گیا؟ ہمارے ایک دوست ہے سینئر ہیں، وہ کہتے ہیں میں خود سے آیا، آنے کے بعد چھٹیاں ہوئی، سال کی ماہ مبارک رمضان میں چھٹیاں ہو جاتی تھی. تو میں نے کہا کہ میں ماہ مبارک رمضان میں کہیں تبلیغ کے لیے جاتا ہوں. تو گلاب شاہ صاحب، علامہ تقی شاہ صاحب کے والد، مخزن القلوب ملتان کے پرنسپل، کہتے ہیں میں ان کے پاس آیا. میں نے کہا کہ مجھے کسی دیہات میں بھیج دیجیے تاکہ میں ماہ مبارک رمضان میں خدمت کر سکوں. کہنے لگے کہ خط ہی لکھ کے دینا تھا، 5 لائنیں، 2 گھنٹے لگتے. مجھے کہنے لگے بیٹا کھانا کھائیے، چائے وغیرہ پیجیے. تو میں لکھ دیتا ہوں. گھر گئے، گھر سے پیپر اٹھایا، قلم لے کر کے آئے، لکھ دیا اور ان کو ان کے حوالے کر دیا. کہا مولانا مجھے ایک بات بتائیے. کیا؟ کہا کہ قلم اور پیپر یہاں وافر مقدار میں مدرسے میں رکھے ہوئے ہیں، آپ گھر گئے، گھر سے پین لیا، کاغذ لیا، اس پر 5 سطریں لکھی کہ مثلا میں فلاں فلاں صاحب ہیں، ان کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں ماہ مبارک رمضان میں تبلیغ کی خاطر، ان کو قبول فرمائیے. یہ جملہ والسلام. یہ کیوں کیا؟ کہا یہ جتنے قلم رکھے ہوئے ہیں، یہ جتنے کاغذ رکھے ہوئے ہیں، یہ طلاب علم کے لیے ہے. میں اپنے آپ کو طالب علم شمار ہی نہیں کرتا ہوں، لہٰذا میرے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ میں اس کو استعمال کروں. بہت حساس رہی ہے اس معاملے میں. انفاق کرنا ہے اور پتہ ہے منازل آخرت کی بات کر رہا ہوں، وہاں کتنی مشکل ہونے والی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. حق یہی بنتا ہے کہ اس طرح کی تقریر کو ایسے نہیں سنا. شیخ علی کاشبر بہت بڑی شخصیت، بہت بڑا تاجر، اتنا بڑا تاجر کہ تہران ایران کا کیپٹل، تہران کے بازار کا صدر پریزیڈنٹ، بہت پیسے والا، بہت پیسے والا. سوچا کہ آخری عمر، اب وہ یہ نا ایمان ہے، ولایت ہے، تو یہ مولائی ہوتا ہے، اس کے ذہن میں کچھ اور ہی چیزیں پنپ رہی ہوتی ہیں. آخری عمر جو ہے وہ کیوں نہ جناب امیر کے در پہ پہنچ کر کے گزاری جائے. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیگم کو کہا کہ وہاں چلتے ہیں. کہا وہاں جا کے کریں گے کیا؟ کہا کہ میں کفش بند بن جاؤں گا، موچی. ذرا سوچیں، ایران کا سب سے امیر انسان کہہ رہا ہے میں موچی بن کے مولا کے دروازے پر بیٹھ جاؤں گا، اور مولا کا جو بھی زائر آئے گا اگر جوتا ٹوٹا ہوا ہوگا تو اس کے جوتے کو ٹھیک کر دوں گا، ورنہ اس کا جوتا صاف کر دوں گا. اور مجھے یقین ہے کہ میرا یہ عمل مجھے آخرت میں میری نجات کا باعث ہوگا. چل دیے دونوں میاں بیوی، وہاں پہنچے. اب ان کا روز کا معمول تھا، روز کا معمول
کہ دروازے امیر المومنین علیہ السلام پر بیٹھ جاتے، کوئی بھی آ رہا ہوتا اسے بتا دیتے کہ تیرا جوتا ٹوٹا ہوا ہے، لا اس کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں، تعمیر کر دیتا ہوں اس کی۔ ایک مجتہد وہاں سے گزرا۔ اب جب مجتہد کو دیکھا تو کہنے لگے کہ حاجی آقا آپ کے جوتے کو مرمت کر دوں؟ انہوں نے جوتے کو دیکھا، کہا کہ ظاہر ضرورت نہیں ہے، کہا آپ فقہ کے ڈاکٹر ہیں، میں جوتوں کا ڈاکٹر ہوں، تو آپ ہی جوتا مجھے دیں۔ خیر انہوں نے جوتے کو صاف وغیرہ کیا جیسے کہ پالش کرنا تھا، تو کہنے لگے کہ یہ آپ کا جوتا حاضر ہے۔ وہ کہنے لگے کتنے پیسے؟ کہا 1 پیسہ۔ کہا جیب میں پیسے تو نہیں ہے میرے پاس، تو اچھا جب ہو تو دے دیجیے گا۔ عزیزوں وہ مجتہد دنیا سے چلے گئے، 1 پیسہ نہیں لیا، انہوں نے کیا کہا تھا جب ہو دے دیجیے۔ 1.5 سال کے بعد 18 مہینے گزر چکے ہیں، وہ مجتہد اپنے بیٹے کے خواب میں کہا کہ میری اگلی منزل، یہ میری منزل طے ہو گئی ہے، اگلی منزل کی اجازت نہیں مل رہی۔ کہا کیوں؟ کہا 1 پیسہ ہے جو شیخ علی کا دینا ہے، جاؤ اور جا کر کے شیخ علی کو پیسہ دے کر کے آؤ تاکہ میں اگلی منزل میں داخل ہو سکوں۔ وہ بیٹا گیا، عزیزو یہ ہمارے لیے جاگ جانے کا وقت ہے۔ بیٹا گیا، جا کے پتا کیا کہ یہاں شیخ علی کفش بند ہوتے تھے، موچی ہوتا تھا، وہ کدھر ہے؟ کہا وہ تو دنیا سے چلے گئے۔ اب ان کے بیٹے کی تلاش میں کہ ان کا بیٹا ملے، تو بالآخر جو میرے باپ نے وہ پیسہ دینا ہے وہ دوں اور میرے باپ کی اگلی منزل آسان ہو جائے۔ حضور 1 پیسہ ہے اور عمل مجتہد کا ہے، 18 مہینے منزل سے آگے نہیں جا پائے۔ پوری عمر کے مجتہد کے عمل کیسے ہوتے ہیں جو مستحبات، مکروہات اور ان سب چیزوں کو بڑا دقت سے دیکھ رہا ہوتا ہے، صرف 1 پیسے کی وجہ سے اس کی اگلی منزل اسے نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ اور ہم یہاں بہنوں کے حصے مار کر ڈکار بھی نہیں لیتے، یا یتیموں کا مال کھا لیتے ہیں۔ حفظ الامانۃ فی الوقف، کتنی سخت منزل ہے، اور یہ 4 منزلوں پر میرا وقت تمام ہوتا جا رہا ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ حضرت جبرائیل امین کا بھی وہ تحفے جو وہ آپ کے لیے لے کر کے آئیں گے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں، اگر اجازت ہو تو جلدی جلدی۔ قیامت کے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، یہ روایت کا حصہ ہے، اللہ حق شفاعت دے گا، اے جبرائیل تو نے بڑی زحمتیں کی ہیں، میرا پیغام رسانی کی ہے اور بڑی امانت داری کے ساتھ کی ہے، بڑی زحمت کی، مجھ سے پیغام لیتے تھے، انبیاء کو پہنچاتے تھے، جاؤ جبرائیل آج تمہیں حق ہے، تم شفاعت کرو۔ 4 چیزوں کی وجہ سے آپ کو جبرائیل کا حق شفاعت مل جائے گا، سب کو چاہیے۔ پہلی کیا ہے؟ قلت الاکل، کم کھانا۔ باہر میں ایک بات چل رہی تھی، وہ آ رہی تھی، میں سے بچنا چاہ رہا تھا لیکن وہ آ گئی ہے اور ہم کر کے بھارت بھائی، قلت الاکل، کم کھاؤ گے، کم کھاؤ گے تو اگلی جو منزل ہے وہ بھی آسان ہو جائے گی۔ دوسرا تحفہ کیا ہے؟ قلت النوم، کم کھاؤ گے تو کم سو گے۔ یہاں مجلس کا انتظار کیا جاتا ہے، معذرت کے ساتھ کھانا نہیں کھانا ہے، آج فلاں صاحب کی مجلس ہے نا، ہریسہ آئے گا، بریانی ہوگی اور فلاں ہوگا فلاں۔ ہم ایک وقت کا کھانا جو ہے نا قربان نہیں کر سکتے، بلکہ کیا کرتے ہیں مجلس میں 3 دن کا کھانا کھا کے جاتے ہیں۔ اور معذرت کے ساتھ چونکہ مجھے میں خود عینی شاہد بھی ہوں ان کاموں کا، شاپر بھی ساتھ لے کر کے عزیزو جائز نہیں ہے۔ آج میں سخت بولوں گا اس لیے کہ مجھے بولنا ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر حرام اور حلال کا معاملہ نہ ہوتا تو نہ بولتا۔ ایک بندہ مومن نے 200 مومنین کے کھانے کا بندوبست کیا ہے، 100 مومن آ گئے،
شاپر ساتھ لے کر کے آئے ہیں، شاپر میں بھر لیا، وہ 100 مومن جو بھوکا ہے وہاں سے اٹھ کر کے جائے گا، اس کی ذمہ داری کس کی گردن پر ہے؟ اس شاپر والے پر پھر فون چلتا، آ جاؤ کھانا شروع کرو۔ مجلس میں نہیں آنا، مجلس ہے باعث ہدایت، تمہارا مجلس میں آنا باعث برکت اور باعث ہدایت ہے، یہ کھانا کھا کر کے چلا جانا نہیں ہے۔ وہ تو بندہ خدا جو مجلس کا بانی ہے وہ تو کھانا کرے گا ہی، وہ اچھا کرے گا، اس کے لیے ضروری بھی ہے اچھا اپنے شان مومنین کی اچھی خدمت کرے، لیکن یہ شاپر والی جو نئی رسم چل پڑی ہے اس سے بچے۔ کیوں؟ آپ ایک بندے کا اضافی لے کر کے چلے گئے اور وہ ایک بھوکا اٹھ کے چلا گیا، سوچئے گا، میں اگلا جملہ نہیں بولوں، وہ ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے اگر بھوکا اٹھ کے چلا گیا، کیا جواب دیں گے جبرائیل امین کو؟ میری شفاعت کرو۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ قلت الاکل، کم کھانا ہے، دوسرا قلت النوم، کم سو، کیا سادے کے مومنین کو نیند بہت آتی ہے، اتنی نیند آتی ہے کہ کئی مرتبہ صبح کی نماز میں معذرت کے ساتھ میں ہوتا ہوں اور مؤذن صاحب بس، جملہ بولوں سخت ہے معذرت، اگر نہ ہوتا روایت کا تو نہ بولتا، لیکن آپ کی اجازت سے وہ اس وقت نماز کے وقت سویا ہوا انسان ایسے ہے جیسے مردار ہے۔ مردار پتہ کیا ہوتا ہے؟ جس کو نہ کھا سکتے ہیں نہ ٹچ کر سکتے ہیں۔ قلت النوم، کم سو، کم کھاؤ۔ جبرائیل امین کی شفاعت چاہتے ہو؟ شفاعت کریں گے آپ کی، ذرا کھانا کم کر دو۔ اس وقت کے جو بہترین مسلمان بھی نہیں ہے، حیرت کی بات ہے، مسلمان بھی نہیں ہے اور کروڑوں لوگوں کی فالو شپ اس کے پاس ہے، لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، ہالی ووڈ کا انسان، وہ کہتا ہے کہ میں نے، کسی نے پوچھا کہ صحت کا راز کیا ہے، کہا کہ ہولی پروفٹ محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے کہا تھا کہ بھوک رکھ کے کھایا کرو، میں ایک مدت سے بھوک رکھ کے کھاتا ہوں، آج تک بیمار نہیں ہوں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہالی ووڈ کا ایک ایکٹر بھی کہہ رہا ہے، میں یہاں نام نہیں لوں گا، بعد میں سے پوچھ لیجیے، میں نے خود اس کا انٹرویو سنا۔ کیا کرنا ہے؟ دو کام کرنا ہے، قلت الاکل، قلت النوم۔ تیسرا میں بیان کر کے اپنے بیان کو یہیں پر سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، وقلت الشہوہ، اور اپنی ہوس کم کر دو، یہ حیوانیت اپنی، یہ حیوانی طلب کو کم کر دو، زیادہ سے زیادہ گھیرنے کے چکر میں مت پڑو، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے میں مت لگ جاؤ۔ صرف ایک مثال دوں گا، میرے خیال میں ہمارے لیے اتنی زیادہ یہ مجسم اور ٹینجبل قسم کی جو ہے نا وہ مثال ہوگی کہ میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد ہم جو ہے نا وہ اس کام کے پیچھے بھی ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد الملعون، نام سن رکھا ہے، بہت سنا ہے، لانا بے شمار۔ جب امام کے قتل کی بات ہوئی تو اس نے ابتدا میں انکار کر دیا، اس نے کہا تھا یہ میں کام نہیں کرتا۔ قاضی شریح جو مولا علی علیہ السلام کے دور سے چیف جسٹس بنا ہوا تھا، جب اس کے بعد یہ بات پر پہنچی کہ حسین کو قتل کرنے کا فتویٰ دو، اس نے صاف انکار کر دیا، کہا حسین کو قتل نہیں کروں گا۔ کیا کہا گیا؟ قلت الشہوہ، ہوس نہ بڑھاؤ۔ لیکن جیسے ہی عبداللہ ابن زیاد نے قاضی شریح کے گھر پر لا کر کے 80 اونٹوں کی لائن لگائی ہے، فوراً کہا ہے قلم دبا لاؤ، میں قتل حسین کا فتویٰ لکھتا ہوں۔ جملہ سنیں گے وہ یہ کہ جب یہ شہوت بڑھتی ہے، ہوس بڑھتی ہے، تو انسان کو یہ کثرت شہوت مجبور کر دیا کرتی ہے کہ نبی کے بیٹے کو قتل کرے۔ کتنی خطرناک چیز ہے، کتنی خطرناک چیز ہے۔
بس آپ کی زحمتیں تمام کروں. یہاں بیٹھے سے تمام مومنین سے میں اگر کوئی تلخ بات ہو گئی ہے تو مجھے معافی چاہوں اور آپ سب کی بھی کامیابی اور سلامتی کے لیے پروردگار کی حضور دعا دوں. اور یہ جو الفاظ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار سے امید ہے کہ اس کی بارگاہ میں مقبول ہوئے ہوں گے. ان کا ثواب میں شاہ صاحب کے والد مرحوم ان کی والدہ مرحومہ کے ساتھ. عزیزوں 3 جملے مجھے بولنے ہیں مسائل کے. کہا جاتا ہے کہ قیامت منازل آخرت کی بات ہو رہی ہے نا, قیامت کا دن ہوگا, منادی آواز دے گا وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ, اپنی آنکھیں بند کر لو, وَنَكِّسُوا رُؤُوسَكُمْ, اپنے سر کو جھکا لو, حَتَّى تَجُوزَ فاطمہ بنت محمد, تاکہ محمد کی بیٹی فاطمہ گزر جائے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. یہ 3 جملے عزیزاً نجف میں مجلس ہو رہی ہے, نجف میں مجلس ہو. ایک عالم دین وہ جب بھی کبھی درس دیا کرتے تھے تو تھوڑی سی ان کی عادت تھی آخر میں مصیبت کا ذکر ضرور کر دیا. انہوں نے یہ 3 جملے پڑھے لیکن بے ہوش ہو کر کے نیچے گر گئے. جب نیچے گرے ہیں تو طلاب آگے بڑھے ہیں, انہوں نے آ کر کے تلیاں ملنا شروع کی, ہاتھ ملنا شروع کیے, ہوش میں آئے, کہا کہ استاد محترم یہ آپ اتنا رو رہے ہیں, آج اتنا گرے کر رہے ہیں. جیسے ہی ہوش آیا پھر بولے غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تجوز فاطمہ بنت محمد. کہا کہ یہ جملے اتنا رونے کے لیے تو نہیں ہے, یہ آپ بار بار گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا اتنا مقام میری بی بی کا کہ قیامت والے دن کہا جا رہا ہے اپنی آنکھیں بند کر لو, اپنے سروں کو جھکا لو. کہا یہ مقام اور کہا وہ بی بی, کسی نے یہ نہ کہا 3.5 گھنٹے ہو گئے ہیں, فاطمہ تھک گئی ہوگی, ارے بیٹھ کے آرام کر لو. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. دوسرا جملہ عزیزوں جناب زینب اولیاء کے لیے میں خدمت عرض کروں. عزیزوں مرزا شیرازی بزرگ جن کے فتوے کی وجہ سے ایک انقلاب برپا ہوا, ان کے گھر میں مجلس ہو رہی ہے. حجت الاسلام والمسلمین غلام حسین تہرانی مجلس پڑھ رہے ہیں. انہوں نے مجلس پڑھی, ایک مرتبہ وقت کا مرجع کھڑا ہو کر کے کہتا ہے بس سے دیجیے, بس سے. فارسی کا یہ جملہ یعنی غلام حسین تہرانی بس کر, تجھے خدا کا واسطہ بس کر. وہ کون سا جملہ ہوگا کہ جو وقت کا مرجع مجبور ہو گیا ہے کہ اس سے بعد شاید مر جائے. جملہ کیا کہا غلام حسین تہرانی کہہ رہا ہے فدخلت زینب بنت علی علی زیاد. کہا کہ زینب بنت علی ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی. کہاں میرے مرنے کے لیے یہ جملہ کافی ہے. ارے کہاں زینب, ارے کہاں وہ عصمت کی پلی, اور کہاں یہ زیاد ملعون, یہ نجس اور اس کا نبا. عزیزوں میں نے جب یہ میرا ایک اشتہار جو ہے وہ میرے دوست نے دیکھا تو انہوں نے ایک درخواست کی, کہا یہ روایت ضرور پڑھیے گا اور میری والدہ اور والد کو بھی اس کا ثواب ہدیہ کیجیے گا. اس روایت پر میں یہ جملہ کہہ کر کے آج کے مجلس کو ختم کروں. عزیزوں ایران کے ایک آیت اللہ ہوئے مرعشی نجفی, دنیا کی دوسری بڑی خطی نسخوں کی لائبریری ہے. ان کے ایک شاگرد نے کتاب لکھی کأنہ هو مات, ایسے کہ جیسے وہ مر گیا ہے, یعنی وہ مر گیا. اس نے تصور نہیں کی, اس کی تقریر خود آیت اللہ مرعشی نجفی نے لکھی. وہ بیان کرتا ہے شاگرد, کہتا ہے کہ قیامت کا دن ہے, محشر کا دن ہے, اور مجھے دروغہ جہنم زنجیروں میں جکڑ کر لے کے جا رہے ہیں جہنم کی طرف.
وادی برہوت کی طرف. کہا میں چلا رہا ہوں پروردگارا میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جو مجھے وادی برہوت سے نجات دلا سکے. میں اتنا ہی برا ہو چکا تھا کہ میرا ایک عمل ایسا نہیں ہے کہ مجھے یہ دروگہ جہنم وہاں لے کر کے جا رہے ہیں. کہا ابھی میں یہ سوچ رہا تھا اور یہ آواز دینے لگا, ایک مرتبہ آواز آئی کہ رکو, اسے واپس لے کر کے آؤ. میرے بابا کا حکم ہے, میرے آقا کا حکم ہے. یہ دو آوازیں آئی. کہا جب مڑ کر کے دیکھا تو ایک طرف 32 یا 34 سال کا جوان ہے اور ایک طرف کوئی 18 سال کا گڑیل جوان ہے. فرشتوں نے اس کا منہ موڑا اور اس کو وادی برہوت سے وادی سلام کی طرف لے کر کے جانے لگے. کہا کہ رکو فرشتوں, پہلے مجھے یہ تو بتاؤ کہ یہ کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بابا کا حکم ہے, کہ میرے آقا کا حکم ہے کہ اس کو وادی برہوت میں نہیں, اس کو وادی سلام کی طرف لے کر کے چلو. میں نے ابتدائی مجلس میں مجلس کی افادیت اور اس کے ثواب کے حوالے سے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آخر میں آپ کو ایک روایت سناؤں گا. عزیزوں کہا کہ ہم سے کیا پوچھ رہے ہو, تمہارے دائیں اور بائیں طرف جو ازواج گرامی کھڑی ہیں انہی نے کہا ہے, ہمیں اجازت نہیں ہے بولنے کی. اب جب دائیں طرف دیکھا تو ایک ذات ہے جو 32 یا 34 سال کی ہے. میں نے کہا من انت, آپ کون ہیں؟ کہا انا ابو الفضل العباس. اور جب دوسروں سے پوچھا کہا انا علی بن الحسین الاکبر. کہا میں عباس ہوں اور میں علی اکبر ہوں. جناب علی اکبر فرماتے ہیں کہا میں نے پوچھا کہ مجھے وادی برہوت سے وادی سلام کی طرف کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا میرے بابا کا حکم ہے کہ کوئی بھی عزادار جو دنیا کے کام چھوڑ کر کے اور میری مجلس میں چلا آئے, مجھ پر لازم ہے اس کو وادی برہوت سے واپس پلٹا کے وادی سلام کی طرف لے جاؤ. عظم اللہ اجورنا وعجورکم وسيعلم الذين ظلموا أيهم انقلب ينقلبون. پروردگارا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, تجھے واسطہ ہے عزائے حسین علیہ السلام میں پہلے بڑھنے والے ان آنسوؤں کا. پروردگارا تجھے واسطہ ہے بانیان مجلس کے خلوص کا. پروردگارا اس مجلس کا ثواب حاضرین مؤمنین کا یہاں پر چلے آنا, یہاں پر سرود و سلام, تلاوت حدیث قصہ اور حبیب کے چھوٹے موٹے الفاظ, ٹوٹے ٹوٹے الفاظ. پروردگارا ان سب کا ثواب مرحوم و مغفور سید غلام عباس زیدی, ابن سید ظفر عباس زیدی, سیدہ زبیدہ خاتون بنت سید مظفر حسین زیدی مرحوم اور خاندان کے دیگر تمام مرحومین کی ارواح کو ایصال فرما. پروردگارا ان کے درجات کو بلندتر فرما. پروردگارا ان کی ارواح کو, پروردگارا ان سب کی ارواح کو جوار محمد و آل محمد نصیب فرما. پانے والے ان قبول کو نور محمد و آل محمد سے منور فرما. روز قیامت لواء الحمد کا سایہ نصیب فرما. حاضرین مومنین کے جتنے مرحومین ہیں پروردگارا ان کی مغفرت فرما. پروردگارا ان کے درجات کو بلند فرما. پروردگارا ان کی منازل قبر و حشر و آخرت کو آسان فرما. پروردگارا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہمیں آخرت کے لیے ابھی سے سامان کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہمیں حقیقی معنوں میں شیعان علی علیہ السلام مراد فرما. آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت